गुड मॉर्निंग। खुदा बाप, बेटे, रूल कुदस के नाम में आमीन। आए मेरे अजीज़ो, खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से अदद की किताब की बाइबल स्टडी का आगाज़ करते हैं। चूँकि साबका सेशन में हमने अहबार की किताब की मुकम्मल स्टडी कर ली थी और आज अदद की किताब का आगाज़ करते हैं। अदद या गिनती की किताब का नाम लोगों की मर्दमशुमारी से अखज़ किया गया है, तो भी बुनियादी तौर पर यह तकरीबन 40 बियाबान में आवारा फिरने को 40 साल बियाबान में आवारा फिरने को बयान करती है, जिसको 11 दिन में ख़त्म होना चाहिए था। वो महज लोगों की बेअतकादी और नाफरमानी के बायस दुख भरे 40 साल तक तूल पकड़ गया। अदद की किताब 40 साल के दौरान सीना के बियाबान में होने वाले चंद अहम वाक़यात का जिक्र करती है। इनमें खुदा के बंदा हजरत मूसा की क़यादत से बगावत, खुदा की परवरदिगारी पर तवक्कुल की कमी, बार बार कुड़कुड़ाने, मिस्र की गुलामी में वापस लौटने की आज़माइश और मुख्तलिफ किस्म की मर्दमशुमारी जैसे वाक़यात और मालूमात हैं। किताब के 3 बड़े हिस्से हैं। अबवाब 1 से 9 तक, यानी कि पहले बाब से 9वें बाब तक वादी सीना में, और अबवाब 10 से 21 अबवाब तक सीना से मुआब तक सफर, और तीसरा हिस्सा जो है, बड़ा हिस्सा, वो अबवाब 22 से 36 अबवाब तक है, और इसमें कनान में दाखिला की तैयारी है। तो आए हम खुदा के जिंदा और पाक कलाम में से अदद की किताब, उसके पहले बाब की पहली आयत से तलावत का आगाज करते हैं। पहली मर्दमशुमारी। बनी इस्राएल के मुल्क मिस्र से बाहर निकलने के बाद दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन सीना के बियाबान के दरमियान हजूरी के खेमा में खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि तू बनी इस्राएल की जमात के सब मर्दों का बामुताबिक उनके खानदानों और आबाई घरानों के और हर एक के नाम के शुमार कर 20 वर्ष की उम्र से लेकर और इससे ज्यादा के जितने इस्राएल में लड़ाई करने के काबिल हैं, तू और हारून उन्हें मुताबिक उनके लश्करों के गिनो। मूसा के मुआवन, चौथी आयत से, और तुम्हारे साथ हर एक कबीला का एक आदमी हो जो अपने आबाई घर का सरदार है, और उन आदमियों के नाम जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे ये हैं: रोबीन में से एलीसूर बिन शोदे, और शमाउन में से शिलमी एल बिन सूरी शदाई, यहूदा में से नशून बिन अमीनादाब, यसाकर में से नतानिएल बिन सोएर, जबलून में से एलियाब बिन शलून, बनी यूसुफ के कबीला इफ्राहीम में से एली शामे,
بن امی ہود، اور منسے میں سے جملیل بن فداسور، بنیامین میں سے ابیدان بن جدونی، دان میں سے احیازر بن امی شدائی، عشیر میں سے فجیل بن اکران، جاد میں سے ایلی آصاف بن راہول، نفتالی میں سے اہیرا بن حنان۔ یہ وہ ہیں جو مجلس کے رکن تھے، وہ اپنے آبائی قبائل کے رئیس اور اسرائیل کے ہزاروں کے سردار تھے۔ موسیٰ نے ان آدمیوں کو جو اپنے ناموں سے متعین کیے گئے تھے لیا، اور انہوں نے دوسرے مہینے کے پہلے دن ساری جماعت کو جمع کیا، اور انہوں نے اپنے خاندانوں اور آبائی گھرانوں کے ان سب کے نام گن کے 24 برس کے اور اس سے زیادہ کے تھے اپنے نسب نامے بیان کیے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا۔ اس نے سینا کے میدان میں ان کا شمار کیا۔ 12 قبائل کی تعداد بنی روبین جو اسرائیل کا پلوٹا تھا، اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بامطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے، ان کا شمار روبین کے قبیلہ میں 46,500 تھا۔ اور بنی شمعون اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں ان کے نام کے شمار کے مطابق کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے، ان کا شمار شمعون کے قبیلہ میں سے 59,300 تھا۔ اور بنی جاد اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں ان کے ناموں کے شمار کے مطابق کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کے قابل تھے، ان کا شمار جاد کے قبیلہ میں سے 45,650 تھا۔ اور بنی یہودا اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں ان کے ناموں کے شمار کے مطابق کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے، ان کا شمار یہودا کے قبیلہ میں سے جو 70,600 تھا۔ اور بنی یساکر اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بامطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے، ان کا شمار یساکر کے قبیلہ میں سے جو 54,400 تھا۔ اور بنی زبلون اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں 20 میں بامطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے، ان کا شمار زبلون کے قبیلہ میں سے 57,400 تھا۔ اور بنی یوسف میں سے بنی افراہیم اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بامطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے، ان کا شمار افراہیم کے قبیلہ میں سے 40,500 تھا۔ اور بنی منسے اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بامطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے، ان کا شمار منسے کے قبیلہ میں سے 32,200 تھا۔ اور بنی بنیامین اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بامطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20,000 اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے، ان کا شمار بنیامین کے قبیلہ میں سے 35,400 تھا۔ اور بنی دان اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بامطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے، ان کا شمار دان کے قبیلہ میں سے 62,700 تھا۔
اور بنی عشر اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بامطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے ان کا شمار عاشیر کے قبیلہ میں سے 41,500 تھا۔ اور بنی نفتالی اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بامطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے ان کا شمار نفتالی کے قبیلہ میں سے 53,400 تھا۔ یہ وہ ہیں جو گنے گئے جنہیں موسیٰ اور ہارون اور اسرائیل کے رئیسوں نے گنا، اور وہ 12 آدمی تھے، ہر ایک آبائی خاندان کے گھر سے ایک آدمی، اور سب جو بنی اسرائیل سے بامطابق اپنے آبائی گھرانوں کے گنے گئے جو 20 برس اور اس سے زیادہ کے تھے جو اسرائیل میں سے لڑائی کرنے کے قابل تھے، وہ سب جو شمار کیے گئے 6,03,550 تھے، لاوی خدمت کے لیے مخصوص۔ لیکن وہ جو لاوی تھے اپنے آبائی قبیلہ کے مطابق ان کے درمیان نہ گنے گئے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا تھا کہ وہ جو لاوی کے قبیلہ کے ہیں انہیں شمار نہ کرنا اور نہ ان سب کو بنی اسرائیل کے درمیان شامل کرنا، اور تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب سامان اور اس کی سب متعلقہ چیزوں پر مقرر کرنا، وہ مسکن اور اس کے سب سامان کو اٹھائیں، وہ اس کی خدمت کریں اور مسکن کے گرد اپنے خیمے لگائیں۔ جب مسکن کوچ کرے تو لاوی اسے اتاریں، اور جب اس کا لگانا ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں، اور اگر کوئی غیر شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ قتل کیا جائے۔ اور بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنے ڈیرے میں اور اپنے جھنڈے کے پاس بامطابق اپنے لشکر کے اترے، مگر لاوی شہادت کے مسکن کے گرد ڈیرا کرے، تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غضب نازل نہ ہو۔ اور شہادت کے مسکن کی حفاظت کے لیے لاوی پہرا لگائیں۔ تو بنی اسرائیل سب کچھ جو خداوند نے موسیٰ کو حکم فرمایا تھا عمل میں لائے، اور ویسا ہی کیا۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، ابھی ہم نے عدد کی کتاب اس کے پہلے باب کی تلاوت کی ہے، تو اب ہم اس تلاوت کی تفسیر پر غور و خوض کرتے ہیں۔ عدد پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے 10ویں باب کی 10ویں آیت، یہ اس کتاب کا حصہ اول ہے۔ سینہ سے روانگی سے قبل لوگوں کی تنظیم سازی اس میں بیان کی گئی ہے۔ عدد کی کتاب کا پہلا حصہ ان واقعات اور قانون سازی کو بیان کرتا ہے جنہوں نے کاہنانہ درجات اور مراتب کے تحت اسرائیل کو ایک منظم مقدس جماعت کے طور پر تشکیل کیا۔ اگرچہ ہنوز انہوں نے موعودہ سرزمین کو قبضہ میں نہیں لیا، پھر بھی وہ خداوند کی پرستش عبادت کرنے والی جماعت کے لوازمات سے مکمل طور پر مزین اور مرثا ہے کہ کاہنانہ مرثا ہے۔ اس سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ سفر پر ہونے کے باوجود بھی خدا کے لوگ ہونا ممکن ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ کاہنانہ روایت، نگاروں اور ماخذ نے قبل از اسیری اور بعد از اسیری یہودیوں کو ایسے ہونے کی امید عطا کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں مسیحی جماعت کی خود آگاہی اور خود شناسی کا پیغام بھی پنہاں ہے۔ نمبر 1 پہ مردان شماری اور لوگوں کی تنظیم سازی ہم دیکھتے ہیں پہلے باب کی پہلی آیت سے چوتھے باب کی 49 آیت تک۔
اس میں مردم شماری اور لوگوں کی تنظیم سازی کے متعلق ڈسکشن کی گئی ہے۔ روانگی کی تیاری کی غرض سے بالغ مردوں کی مردم شماری کی جاتی ہے جو ہتھیار اٹھا کر چلنے یعنی بروقت ضرورت جنگ کے قابل تھے۔ ان کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر گروہ 3 قبائل پر مشتمل تھا، اور خیمہ اجتماع کے گرد ان کے پڑاؤ کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ متن کاہنوں اور لاویوں کے درمیان تعلقات کو واضح کرتا اور خیمہ اجتماع کے متعلق ان کے خصوصی فرائض کو بیان کرتا ہے۔ الف پہلی مردم شماری پہلے باب کی پہلی آیت سے 47 آیت میں پہلی مردم شماری کا ذکر ہے۔ کاہنانہ تذکروں میں اکثر پایا جاتا ہے کہ یہ ڈھانچہ خدا کے حکم اور اس کے نفاذ کے تذکروں کے گرد گھومتا ہے۔ اسی تشکیل میں ہم قبائلی سرداروں اور رائسوں کی مردم شماری کی فہرست پاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ دونوں فہرستیں تذکروں کے سیاق و سباق سے قدیم ہیں، لیکن ان کی آمد اور تاریخ کا تعین کرنا مشکل ہے۔ تکوین 35 باب 23 سے 26 کے کاہنانہ تذکرہ میں قبائل کی جو ترتیب بیان کی گئی ہے، یعقوب کے 12 بیٹوں کی اس ترتیب اس سے ملتی ہے جس ترتیب سے وہ اپنی ماؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ تاہم یہاں عدد پہلا باب 32 سے 35 میں یوسف کو افراہیم اور منسے کے ذیلی قبائل میں اسے اس لیے تقسیم کیا گیا ہے تاکہ اس حقیقت کو مکمل کیا جا سکے جس کے مطابق لاوی کو اب 12 میں ایک قبیلہ کے طور پر شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ مزید برآں نفتالی اور عاشیر نے اپنے مقام کا تبادلہ کر لیا ہے۔ ایک عالم نے جسے ایم نوت کہا جاتا ہے یہ دلیل دی ہے کہ یہاں جو ذاتی نام ملتے ہیں وہ قدیم طرز کے ہیں، اور ہمارے پاس ان قبائلی نمائندوں کی فہرست ہے جو قضات کے دور میں اسرائیل کی مضبوط اور پہلے اور پھلدار تنظیم میں سرگرم رہے۔ بدقسمتی سے ان ناموں کی عمروں کا تجزیہ کرتے ہوئے ہمیں بہت سے غیر یقینی امور سے گزرنا پڑتا ہے۔ مردم شماری کے نتائج کو دہراؤ اور روایتی قدیم طرز آیات 20 سے 46 میں بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلے کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت کم فرق ملتے ہیں۔ قبائل کی ترتیب، سرداروں کی فہرست آیات 5 سے 15 سے تک اس میں یہ ترتیب ملتی جلتی ہے، ماسوائے اس کے کہ خدا کی پیشگی ہی اس کے موضوع گروہ میں رکھا گیا ہے۔ تنقیدی علماء کی متفقہ رائے اس فہرست میں دیے گئے اعداد کو ناممکنہ حد تک زیادہ قرار دیتی ہے اور ان کی گنتی کے حوالے سے متعدد نظریات تجویز کرتی ہے۔ اول ایک عالم البرائٹ نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ بعد ازاں دور میں کی جانے والی مردم شماری کی دستاویز موجود ہے۔ خصوصی طور پر سیموئیل کی دوسری کتاب 24 باب پہلی آیت سے نامی کے مطابق حضرت داؤد نے جو مردم شماری کروائی تھی وہ فرق نوعیت کی تھی۔ البتہ حضرت داؤد کے زمانہ کے لیے بھی یہ تعداد بہت زیادہ تھی۔ دوم، دیگر علماء 550 سے 603 کی تعداد کو ریاضی کے اصول کی ایک مثال کے طور پر لیتے ہیں، یعنی وہ کئی الفاظ کے حروف کی عددی قدر کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ مثلا بنی اسرائیل میں استعمال کیے گئے عبرانی حروف کا عدد 603 اور ہر رائس کا عدد 550 بنتا ہے۔ تاہم ہمارے پاس ایسے شواہد موجود نہیں ہیں جو یہ ثابت کریں کہ جس
کاہنانہ دور میں یہ تعداد فہرستیں ترتیب دی جا رہی تھیں۔ کیا اس وقت حروف ابجد کے حروف عددی قدر رکھتے تھے؟ سوم ایک کالم جی مینڈن ہال اس حقیقت پر بنیاد رکھتا ہے کہ عبرانی حرف الف ہزار کبھی کبھار قبیلے کے اندر رونما ہونے والی تقسیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثلا قذات 6 باب 15 آیت اور میکا 5 باب پہلی آیت۔ اگر یہی لفظ ہمارے پیرائے میں فوجی دستہ کے معنوں میں لیا جائے تو روبین کے لیے کل تعداد 46,500 آدمیوں کی بجائے 500 آدمیوں کی کل تعداد کے ہمراہ 46 فوجی دستے پڑھی جائے گی۔ یہ انداز ان نتائج کی طرف رہنمائی کرتا ہے جن کی وضاحت کرنا مشکل ہے۔ جاد کے قبیلہ کے فوجی دستوں میں 14 آدمی جبکہ شمع ان کے قبیلہ سے صرف 6 تھے، صرف 5 تھے۔ بہرحال آیت 46 میں جو کل تعداد بتائی گئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ لفظ الف کو اس کی عددی قدر کے معنوں میں لیا جائے۔ چہارم ایک عالم بڈھ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کاہنانہ روایت کے لکھاری ان پرانی یہاوائی ماخذ اور روایتوں سے واقف تھے جنہوں نے غالباً خروج کرنے والی پشت کو 6 لاکھ تقریباً مگر مکمل کا عدد کہا۔ ملاحظہ فرمائیں خروج کی کتاب 12 باب 37 آیت اور عدد 11 باب 21 آیت۔ دوسری طرف صندوق شہادت کی بنیاد اور کنڈے کے لیے چاندی کی جو مقدار چاہیے تھی اس کا حساب 301,775 مسکال لگایا گیا ہے۔ خروج 38 باب 26 آیت سے 28 آیت ملاحظہ فرمائیں۔ اگر بابل کی اسیری کے بعد کے حساب کے مطابق فی بالغ مرد پر ٹیکس کی قیمت 1 نصف مسکال عائد کی جائے تو اس کا عدد 603,550 بنے گا۔ اسی عدد پر پہنچ چکنے کے بعد کاہنوں نے 12 قبیلوں کے درمیان اس عدد کو اس تناسب سے تقسیم کیا ہوگا جو انہیں موزوں لگتا ہوگا۔ جزبے لاویوں کی مخصوص خدمت پہلے باب کی 48 آیت سے 54 آیت۔ اس پیرائے کی عدارت ہوئی ہے۔ یہ ان امور کا پہلے سے تذکرہ کرتا ہے جن پر دوسرے باب کی پہلی آیت سے 34 اور پھر تیسرے باب کی پہلی آیت سے چوتھے باب کی 49 میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ لاویوں کے بارے میں کاہنانہ تصور فرق تھا۔ وہ لاوی اور دیگر دنیاوی غیر مخصوص قبائل اور ہارون کے بیٹوں کے درمیان خصوصی تشخص اور فرق کو واضح کرنے پر زور دیتا تھا، اور یہ خیال اور فکر کی طویل ترقی و ترویج کی مراج کا نشان بنتا ہے۔ آیت 50 شہادت یعنی گواہی کا مسکن، یہ نایاب اظہار 3 مرتبہ یہاں اور خروج 38 باب 21 آیت اور عدد 10 باب 11 میں پایا جاتا ہے۔ عبرانی کا لفظ مسکان مقدس صندوق کے یہوہ کی سکونت گاہ پر توجہ دلاتا ہے۔ شہادت یعنی گواہی کا لفظ قوانین کی تختیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آیت 53 کو اگر ہم دیکھیں،
خصوصی طور پر پاک ٹھہرائے ہوئے لاویوں کا حلقہ جماعت کو اس خطرہ سے محفوظ رکھتا ہے جو مقدس کی قدوسیت اور پاکیزگی کے ساتھ غیر اختیاری تعلق چھونے اور وابستگی کی وجہ سے سر پر آن پڑتا ہے۔ عذاب اور غضب کا تصور اس قدیم مذہبی خیال کے سراغ کو محفوظ کرتا ہے جس کے مطابق مقدس ایک ایسی غیر شخصی اور غیر منطقی قوت ہے جو ان کو نیست و نابود کرنے کی دھمکی دیتی ہے، جنہوں نے اس قوت سے موضوع طور پر تعلق رکھنے کے لیے خود کو تیار نہیں کیا۔ ملاحظہ فرمائیں سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 19 آیت، پھر سیموئیل کی دوسری کتاب اور اس کا 6 باب اس کی 6 آیت سے 8ویں آیت، پھر عدد کی کتاب اس کا 8واں باب اور 19 آیت۔ میرے عزیزو، آج کے سیشن میں ہم نے عدد کی کتاب کی تلاوت اور تفسیر کی ہے۔ اس میں پہلے باب کی تلاوت کی اور اس کی تفسیر کی۔ اپنے خادم ریورنڈ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق آرتھوڈاکس چرچ آف کلیسیا رحیمیہ خاں کو اجازت دیں۔ نیکسٹ اسٹڈی کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے خادم کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے اس چینل ریورنڈ REV.DR. اسٹیفن صدیق کو لازمی کلک کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ خدا کے کلام کو ہم مل کر سب لوگوں تک پہنچا سکیں۔ خدا ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔